औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व ज़वाजिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हम बातचीत कर रहे हैं सिलसिला दज्जाल पे और दो पार्ट हमने किए हैं। उसमें हमने कोशिश की है कि दज्जाल को शनाख्त करने की कोशिश करें और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात के मुताबिक वो कौन है, वो कहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा, वो क्या करेगा, इस पे थोड़ी सी बात करें। तो लास्ट हमारी गुफ्तगू जो ख़त्म हुई थी वो इब्ने सयाद पे ख़त्म हुई थी। इब्ने सयाद हमारी अहादीस की बुक में, तारीख की बुक्स में मैं नहीं कह रहा, अहादीस की बुक्स में एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है जिसके बारे में आगे जाके कुछ नहीं मिलता हमें, लेकिन बहुत बड़े सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, जिनमें सैयदना अब्दुल्ला बिन जाबर, सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन शामिल हैं, उनका कसम खा के ये बयान है कि अल्लाह की कसम दज्जाल इब्ने सयाद है। तो लोगों ने अब्दुल्ला बिन जाबर से पूछा कि आप अल्लाह की कसम खा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कसम खाई थी कि अल्लाह की कसम यही दज्जाल है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरदीद नहीं की थी। इब्ने सयाद जो है वो तारीख के औराक में गुम हो गया। अगर वो इब्न से दज्जाल था तो वो कहाँ चला गया, और वो दज्जाल जो सैयदना तमीम दारी को किसी जजीरे में मिला वो कौन था, और वो दज्जाल जो निकलेगा वो कौन होगा, ये सारे का सारा जो कोरिलेशन है ये हम बयान करेंगे और इंशाल्लाह इसको स्टडी करेंगे इन डिटेल जब हम सूरह कहफ का मुताला शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया इसके बारे में कि ये कहाँ क्या होगा और कहाँ से निकलेगा। सबसे पहले तो मैंने आपसे गुजारिश की थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी दज्जाल को मुखातब किया तो उन्होंने इसको मसीहुद दज्जाल कहा। तो मसीह एक शख्सियत है और दज्जाल एक सिस्टम है। इसी तरह मसीह रूह अल्लाह, मसीह एक शख्सियत है और रूह अल्लाह एक सिस्टम है। यानी कि जो दज्जाल का सिस्टम होगा, दजल का सिस्टम होगा, वो सारे का सारा धोखा और फ्रेब पर मबनी होगा। उसकी बेस मटीरियलिज्म पे होगी। वो सिर्फ इस दुनिया को तमाम कुछ समझेगा। वो सिस्टम मटेरियल पे बेस करेगा, इकनॉमिक्स पे बेस करेगा, इक्तिसादियात पे बेस करेगा, और वो रूहानी पहलू से खाली होगा। और जो ईसा अलैहिस्सलाम का सिस्टम है, जो अल्लाह का सिस्टम है, जिसको रूह अल्लाह इसलिए कहा गया है कि वो दुनिया के साथ साथ उसकी दूसरी आंख जो होगी वो रूहानी आंख होगी। इल्म के दो जराए होंगे, एक आंख से राइट से, एक लेफ्ट से। दज्जाल की एक आंख नहीं होगी, वो सिर्फ एक सिस्टम से, एक सोर्स से नॉलेज ले रहा होगा, और वो होगा मटीरियल वर्ल्ड। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, अल्लाह ताला के मानने वाले और ईसा अलैहिस्सलाम का साथ देने वाले जो होंगे वो बोथ आइज पे बिलीव करेंगे, एक दुनियावी सिस्टम और एक रूहानी सिस्टम। इसलिए उसको ईसा रूह अल्लाह कहा गया और इसको मसीहुद दज्जाल कहा गया। अब दज्जाल जो है वो उस वक्त निकलेगा जब उसका सिस्टम पूरी तरह एंकर कर चुका होगा वर्ल्ड पे। ये भूल जाएं कि वो सोया हुआ है, वो अपना सिस्टम बिछा रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह टाइम ट्रेवल करता है और वो अपना सिस्टम एस्टेब्लिश कर रहा है। जब उसका सिस्टम पूरी कल्मिनेशन पे, अपनी इंतहा पे पहुंच जाएगा और टेक्नोलॉजी का खुदा जो है वो इस काबिल हो जाएगा कि वो तमाम काम टेक्नोलॉजीज के जरिए परफॉर्म कर सके जो ईसा अलैहिस्सलाम ने रूहुल कुद्स की मदद से किए थे, तो वो फिर दज्जाल जाहिर हो जाएगा। तो वो कहाँ से जाहिर होगा, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी दफ़ा फरमाया है कि वो मशरिक से निकलेगा, वो मशरिक से निकलेगा, वो मशरिक से निकलेगा। रावी कहते हैं, सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन कहती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मशरिक की तरफ इशारा करके कहते होते थे कि वो मशरिक से निकलेगा, वो यहाँ से निकलेगा, वो यहाँ से निकलेगा। याद रखिएगा कि तमाम अहादीस में दो चीज़ें जो बड़ी पेट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं वो ये ही हैं कि एक ये कि वो काना होगा,
اور دوسرا یہ کہ وہ مشرق سے نکلے گا۔ تو آئیے اس پہ تھوڑی سی اسٹڈی کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں اپنے ممبر پر یا اپنے مسلح پر یا اپنی مسجد میں کھڑے ہو کے یہ بیان فرما رہے تھے کہ وہ مشرق سے نکلے گا، وہ مشرق سے نکلے گا، وہ مشرق کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مشرق میں کیا ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی بتائی ہوئی اس تعلیم کے اوپر غور کریں اور اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کہاں سے نکلے گا۔ اب اگر آپ مدینہ ایک میپ لے لیں آپ اور مدینہ شریف سے آپ مشرق کی طرف سیدھی لائن کھینچیں، مدینہ شریف سے آپ مشرق کی طرف میپ کے اوپر سیدھی لائن کھینچیں تو سب سے پہلے وہ لائن آ کے ٹکراتی ہے ریاض سے۔ ٹھیک ہے جی، ریاض جو سعودی عرب کا موجودہ دارالحکومت ہے، یہ نجد کا ایریا ہے، یہ اس صوبے کو نجد کہتے ہیں۔ پرانے دور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی یہ علاقہ نجد کہلاتا تھا۔ تو سب سے پہلے یہ لائن آ کے نجد کو ٹکراتی ہے، نجد کے بعد یہ لائن آگے تھوڑی سی جو ہے یہ قطر کی بیس سے ٹکراتی ہوئی سمندر میں داخل ہوتی ہے اور سیدھا دبئی اور ابو دھابی میں پہنچتی ہے، یو اے ای میں، اور پھر آگے یو اے ای کو کراس کریں تو یہ انڈین اوشن کو کراس کرتی ہوئی لائن انڈیا میں جائے گی، پھر وہاں سے بنگلہ دیش اور وہاں سے وہ چائنا کی طرف جو ہے وہ چلی جائے گی۔ تو یہ ایک ایسٹرن لائن ہے جو کہ کھینچی گئی نقشے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ دجال مشرق سے نکلے گا۔ تو وہ لائن جو ہے وہ مشرق سے جائے گی اور مشرق کی طرف جا کے تو سیدھا گھس جائے گی آگے، پھر چائنا سے آگے تائیوان وغیرہ میں۔ تو سب سے پہلے جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ مشرق میں نجد کا ایریا ہے۔ یہاں رک جائیں میرے دوستو، رک جائیں پلیز، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نجد کا ایریا کیا ہے اور اس کے بیانڈ کیا ہے۔ تو یہاں ایک بڑی ہی اہم حدیث کی طرف میں آپ کا اشارہ کرتا ہوں، بڑی ہی اہم حدیث کی طرف میں آپ کا اشارہ کرتا ہوں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا ہے، اور نامعلوم وجوہات کی بنا پر، مجھے تو وجوہات معلوم ہیں، آپ بھی جب پڑھیں گے تو آپ کو بھی معلوم ہو جائیں گی، اس حدیث کو چھپایا بھی جاتا ہے اور اس حدیث کی تحریف بھی کی جاتی ہے۔ یہ حدیث ہماری کتب احادیث میں بالکل صحیح روایت اور درایت کے مطابق موجود ہے، اس کے راوی بڑے سٹرونگ ہیں، اور بخاری میں یہ جو حدیث ہے اس کا نمبر ہے 7094، بخاری 7094 اور جامعہ ترمذی میں 3953۔ یہ دو ریفرنس میں نے آپ کو دے دی ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے شام پر رحم فرما، پھر کہتے ہیں اے اللہ ہمارے یمن پر رحم فرما۔ تو بیٹھے ہوئے صحابہ میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے نجد پر بھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمارے شام پر رحم فرما، ہمارے یمن پر رحم فرما۔ صحابہ پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے نجد پر بھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں۔ تیسری دفعہ پھر یہی عمل ہوتا ہے اور صحابہ پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے نجد پر بھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، نجد میں زلزلے آئیں گے اور شیطان کا سینگ جو ہے وہ نجد سے طلوع ہوگا یا برآمد ہوگا۔ اب ذرا غور کیجئے دوستو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی شام کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی یمن کے لیے، اور باوجود اصرار کرنے کے صحابہ کرام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے لیے رحمت کی دعا نہیں کی،
اور یہ فرمایا کہ شیطان کا سینگ جو ہے وہ نجد سے نکلے گا۔ یہ آگئی نجد۔ اب آگے آ جاتا ہے تھوڑا سا نیچے والا حصہ، وہ لائن ٹچ کرتی ہے قطر کی، اور پھر یو اے ای میں دبئی اور ابو دھابی کے درمیان میں آ جاتی ہے۔ اب ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو نجد میں ایسی کون سی چیز تھی، یا ایسی کون سی چیز مستقبل قریب میں وہاں سے آئی یا مستقبل بعید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے لیے دعا کرنے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ یہ پیشین گوئی فرمائی کہ شیطان کا سینگ نجد سے طلوع ہوگا۔ میرے دوستو، ہمارا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، الحمدللہ آپ سب دوست پڑھے لکھے ہیں، میرے جو مخاطب حضرات ہیں ہر بندہ اس میں سے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، ویری ویل ایکسپوزڈ ہے۔ ہم نے حق کی تلاش کرنی ہے۔ ہمارا براٹ اپ ظاہر ہے ڈفرینٹ مکتبہ فکر میں ہوا ہوگا، جس طرح میرا براٹ اپ جو ہے وہ دیوبندی اور اہل حدیث مکتبہ فکر میں ہوا، لیکن میں نے دین کو خود پڑھا ہے اور میں نے ان سب سے برات کا اظہار کیا ہے۔ میرا کوئی تعلق نہیں نہ اہل حدیث سے، نہ دیوبندی سے، نہ بریلویت سے، نہ شیعت سے، نہ سنیت سے۔ میں صرف مسلم ہوں۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو اور ان کے صحابہ کو مان کے چلتا ہوں۔ میں خود پڑھتا ہوں، اپنی اوپینین فریم کرتا ہوں، دوستوں، بڑے بزرگوں، سلف جو ہیں، ہمارے اسلاف جو ہیں، ان کی رائے کو دیکھتا ہوں، ان کو پرکھتا ہوں اور اس کے بعد ایک اوپینین بناتا ہوں۔ لہٰذا ہمیں یہاں پہ صرف حق کی تلاش ہے، ہماری کوئی رشتہ داری نہیں کسی سے، ہم کسی سے فنڈز نہیں کھاتے، ہم کسی کی پراکسی وار نہیں لڑتے۔ ہم نے وہ حق تلاش کرنا ہے جو میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمایا۔ یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس حدیث کو یا تو چھپا جاتے ہیں یا اس کی تحریف کرتے ہیں یا اسے بھاگ جاتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں بھاگنے کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہے کیا نجد میں۔ سب سے پہلے نجد کا جو ایریا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 دفعہ ابھر کے سامنے آتا ہے۔ یہ نجد کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 دفعہ ابھر کے سامنے آتا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے جب دارالندوہ میں ابو جہل کی زیر صدارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے فائنل اجلاس ہو رہا تھا، اور جس میں یہ تمام قبائل بنو ہاشم سے انتقام کی وجہ سے اس بات سے اجتناب کر رہے تھے کہ بنو ہاشم کہیں بفر نہ جائیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے قتل کیا جائے۔ اس وقت دوستو بڑی غور طلب بات ہے، غور سے سنیے گا۔ اس وقت ایک اب نہایت ہی نورانی چہرے والا، سفید داڑھی والا، ضعیف بزرگ دارالندوہ میں آیا، اور دارالندوہ میں آ کے اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں نجد کا شیخ ہوں، میں نجد کا شیخ ہوں، اور مجھے بتاؤ تم کس مسئلے پر گفتگو کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں لگتی کہ اگر قتل کریں گے تو بنو ہاشم کے انتقام سے کون بچے گا۔ تو اس نے کہا، اس شیخ نجد کے اس شیخ نے یہ کہا کہ میں آپ کو ایک ترکیب دیتا ہوں۔ پھر اس نے وہ ترکیب دی کہ تمام قبائل کے ایک ایک 2 نوجوان بیک وقت اپنی تلوار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں تاکہ بنو ہاشم کسی ایک قبیلے سے انتقام کا مطالبہ نہ کر سکے۔ یہ بزرگ شخصیت کون تھی؟ یہ ماں بدولت ابلیس تھے۔ ابلیس اس وقت ایک نجدی شیخ کے روپ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے پلان دینے کے لیے دارالندوہ مکہ میں ابو جہل کی زیر صدارت جو ہو رہا تھا اس میں آیا۔ نمبر 2، یہ پہلا واقعہ نجد کا۔ نمبر 2، نجد کے ایک بہت بڑے سردار تھے سمامہ بن جمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو دستہ دے کر بھیجا، اور اس دستے نے سمامہ کو زندہ گرفتار کر لیا، اور سمامہ کو گرفتار کر کے مسجد نبوی شریف میں لے آئے اور وہاں ایک ستون سے باندھ دیا۔ پھر ایک لمبا قصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی گفتگو ہوئی،
تو قصہ مختصر اس نے ہر بار وہ یہی کہتا کہ اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے، چھوڑ دیں گے، تو ایک شکر گزار بندہ پائیں گے مجھے، اور اگر مجھے قتل کر دیں گے تو میرے خون کو بہت قیمتی پائیں گے، یعنی میرا انتقام لیا جائے گا۔ تو 3 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوا، مسلمان ہوا، اور اس کے بعد اس نے جا کے عمرہ کیا، اور وہاں جا کے مکہ میں یہ اعلان کر دیا، کیونکہ مکہ کو سارا کا سارا جو ایڈیبل آئٹمس تھیں، فوڈ آئٹمس جو تھی وہ نجد کے ذریعے سے آتی تھیں، تو اس نے کہا جی غلے کی کوئی ٹرانزیکشن نجد سے نہیں ہوگی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے اور مجھے اجازت نہیں دیتے۔ تو اسی کی بنیاد کے اوپر پھر وہاں قحط بھی پڑا مکہ میں، اور پھر ابو سفیان بھاگا بھاگا مدینہ میں بھی آیا، منت سماجت کی اور کہا کہ آپ کائنڈلی سمامہ کو کہیں کہ وہ ہمارا غلہ آنے دے، تو یہ نجد کی دوسری کنٹری نام آیا۔ تیسری دفعہ نجد جو ہے وہ بڑے ہی ڈراؤنے اور بھیانک شکل میں وقوع پذیر ہوا، اور مسلمہ کذاب کا فتنہ جو تھا وہ نجد سے اٹھا، اور اس نے اسلام کی بنیادوں کو ہلانے کی ایک ناکام کوشش کی، لیکن بہرحال وہ ایک اتنا بڑا فتنہ تھا کہ اس کی سرکوبی کرتے کرتے ہمارے 1200 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کا جو ایک بندہ جو تھا وہ ایک عرب انسان سے زیادہ قیمتی تھا، جس کا لہو اس ساری انسانیت کے لہو سے زیادہ قیمتی تھا، وہ 1200 بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس نجد میں لڑتے ہوئے مسلمہ کذاب کے خلاف انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور اسلام کی بنیاد کو بچایا اور ختم نبوت پر پہلی شہادتیں دیں۔ یہ ایسا بڑا فتنہ تھا جو نجد کی تاریخ سے، جو نجد کی زمین سے اٹھانے والا کون تھا؟ مسلمہ کذاب تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نجد میں کون کون تھے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نجد میں 3 قبائل آباد تھے، 3 بڑے قبائل تھے۔ ایک بنو حنیفہ تھا، ایک بنو عبد القیس تھا، اور ایک بنو تمیم۔ بنو حنیفہ، بنو عبد القیس اور بنو تمیم، یہ 3 بڑے جو تھے یہ قبیلے تھے۔ بنو حنیفہ میں سے مسلمہ کذاب تھا۔ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے خلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے خونی جنگ لڑی، اور بہت سارے تقریباً 25-30 ہزار اس کے فالورز کو ایک باغ، ایک فصیل نما باغ، ایک باغ تھا اس کا بہت بڑا، جس کی اس نے 4 دیواری کی ہوئی تھی، جس کو حدیقۃ الموت کے نام سے بعد میں تاریخ میں یاد کیا گیا۔ اس باغ کی حدیقۃ الموت کی ایگزیکٹ لوکیشن آج جو ہے وہ سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض ہے، اور بنو حنیفہ جن سے مسلمہ کذاب آیا، اس کے جو باقی بچے افراد سے، ان سے جو ان کی نسل چلی، تو آج کے سعودی حکمران خاندان کا تعلق، آل سعود کا تعلق بنو حنیفہ سے ہے۔ آگے چلے، دوسرا قبیلہ آ گیا بنو عبد القیس۔ بنو عبد القیس جو تھے یہ بھی اس وہاں نجد میں رہائش پذیر تھے۔ پھر انہوں نے بھی بغاوت کی، لیکن ان کی بغاوت جو تھی وہ اس طرح شدت نہیں رکھتی تھی۔ یہ زکوٰۃ کے بیس پہ بغاوت کی، بنو تمیم نے بھی بغاوت کی، وہ بھی زکوٰۃ کی بیس پہ کی، تو ان کی بھی سرگوبی کی گئی، اور یہ بھی دونوں قبائل واپس اسلام میں آئے۔ اب سیدنا ابوبکر صدیق نے ان تینوں قبائل کو فوج میں شامل کرنے پر پابندی لگا دی۔ ان کی وفاداریاں مشکوک تھیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ بغاوت کی تھی، اور انہوں نے ہی زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا اسلامک اسٹیٹ کو۔ لہٰذا ابوبکر صدیق نے بنو تمیم، بنو عبد القیس اور بنو حنیفہ کے تمام افراد پر فوج میں شامل ہونے پر پابندی لگا دی۔ یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے دوستو۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق کا دور آیا۔ سیدنا عمر فاروق نے اپنے دور کے درمیانی سٹیج کے اوپر کہتے ہیں کہ سب سے پابندی اٹھا لی، لیکن جو ہمیں تاریخی شہادت ملتی ہے
وہ بنو عبد قیس اور بنو تمیم سے پابندی اٹھانے کی ملتی ہے، کیونکہ بنو عبد قیس اور بنو تمیم میں سے پھر بڑے بڑے لوگ جا کے ان میں حضرت سیدنا کاکا بن عمر بہت بڑے جرنیل ہمارے ہوئے ہیں، وہ بنو تمیم میں سے تھے، تو وہ لوگ جا کے تو انہوں نے جا کے جنگیں لڑیں، لیکن کچھ ویگ شہادت یہ بھی ملتی ہے کہ بنو حنیفہ سے بھی پابندی اٹھا لی گئی تھی، لیکن بنو حنیفہ کا کوئی بڑا کردار جو ہے یہ ہمیں سیدنا عمر فاروق کے دور میں ایران اور رومیوں کی لڑائی میں نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی بنو حنیفہ جو ہیں یہ خارجی روپ دار لیتے ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بغاوت ہوتی ہے اس میں جو میجر کردار ہوتا ہے وہ بنو حنیفہ کے بندوں کا ہوتا ہے۔ اور پھر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اموی دور میں بھی یہاں ایک خارجی ڈائنیسٹی، ایک خارجی حکومت جو واحد اسلام میں ابھی تک قائم ہوئی ہے خارجی حکومت، وہ نجد کے ایریا میں قائم کی گئی، اور نجدہ بن عمر اس کا جو تھا وہ حکمران تھا، اور انہوں نے ایک خارجی مملکت بنائی جس کے خلاف پہلے امویوں نے، بنو امیہ نے لڑائی کی، اور پھر عباسیوں نے آ کے اس کو ملیا میٹ کیا۔ اس کے بعد یہ جو آگے ہسٹری جب چلتی ہے تو اس کے بعد یہ جو بنو عبد قیس کے لوگ تھے یہ اپنے قبیلے لے کے تھوڑے سے پیچھے موو کر گئے، اور پیچھے موو کرنے کے بعد انہوں نے وہاں سے ترک سکونت کیا، اور یہ بنو یاس کے نام سے مشہور ہوئے، بنو عبد قیس سے بنو یاس کے نام پہ مشہور ہوئے، اور یہ آ کے آج کا جو دبئی ابو ظبی ہے یہ وہاں آ کے سیٹل ہوئے، اور انہوں نے عثمانی ترکوں کے خلاف جو بغاوت ہوئی اس میں انہوں نے بنو حنیفہ نے اور بنو عبد قیس کے جو بنو یاس قبیلہ تھا انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور بنو حنیفہ کے جو تھے باقی بچنے والے یا سمجھ لیں ان کی نسل والے جو ہیں وہ آل سعود کہلوائے، اور بنو یاس کا آگے دو قبیلوں میں تقسیم ہوا، ایک کو الفلائی کہا جاتا ہے اور ایک کو الفلاسی کہا جاتا ہے۔ الفلائی کا سردار النہان تھا جس کو تمام بنو یاس نے اپنا سردار بنایا، اور النہان فیملی جو ہے یہ رولر ہے UAE کی، اور اس میں سے دبئی کے جو حکمران ہیں وہ ہے الفلاسی، اور مختوم فیملی جو ہے یہ الفلاسی ہیں۔ یعنی یہ بھی قبائل جتنے کے جتنے حکمران خاندان ہیں یہ اصل میں نجد کی اوریجن سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب وہ لائن دوبارہ میں آپ کو لیے چلتا ہوں کہ مدینہ سے لائن مشرق کی طرف نکلیں تو سب سے پہلے نجد نکلتا ہے، نجد میں 3 قبائل آتے ہیں، اب بنو عبد قیس، بنو حنیفہ، بنو تمیم، اور یہ بنو حنیفہ کی میں نے آپ کو ہسٹری بتا دی، بنو عبد قیس کی بتا دی۔ وہ لکیر یہاں سے چل کے قطر کو نیچے والے حصے کو ٹچ کرتے ہوئے دبئی ابو ظبی میں داخل ہوتی ہے، یعنی بنو حنیفہ کے مقام سے چل کے وہ قطر میں آتی ہے، اور قطر سے پھر وہ بنو عبد قیس جو ہیں نجدی قبائل ان کے ایریا میں داخل ہوتی ہے۔ اب قطر والے کون ہیں؟ قطر والے دوستوں جب یہ سارے کے سارے جو تھے یہ بنو حنیفہ ادھر سیٹل ہو گئے ریاض میں، اور جو بنو عبد قیس یا بنو تھے سمجھ لیں ان کا جو آگے قبیلہ بن الفلاسی اور نکلے شاخیں نکلیں وہ چلے گئے UAE میں، تو بنو تمیم جو تھے انہوں نے قطر کو پہ قبضہ کر کے قطر کو علیحدہ حکومت بنائی، اور قطر کا جو رولر خاندان ہے جو حکمران خاندان ہے وہ بنو تمیم سے ہے۔ دبئی اور ابو ظبی والے جو ہیں UAE والے یہ بنو عبد قیس سے ہیں، اور سعودی عرب والے جو ہیں یہ بنو حنیفہ میں سے ہیں۔ اس وقت اسلام کے اس دل کے اوپر، اسلام کے اس ہارٹ کے اوپر، اسلام کی مقدس ترین سرزمین کے اوپر نجدی قبائل کا قبضہ ہے۔ میرے دوستو اس پہ غور کریے گا، ضرور غور کریے گا، ضرور غور کریے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق سے نکلے گا۔ اب مشرق میں نجد بھی ہے، ریاض بھی ہے، ابو ظبی بھی ہے اور قطر بھی ہے۔
اب ہم کرنٹ سچویشن میں جا کے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ دجال کی تمام ثقافت، دجال کا تمام کلچر، دجال کا تمام سسٹم جو ہے وہ بنو عبد قیس یا بنو یاس کے قبائل، جو نجدی قبائل ہیں دبئی اور ابو دھابی میں بیٹھے ہوئے، وہ دجال کی تمام تہذیب کو اڈاپٹ کر چکے ہیں، اور نہ صرف دجال کی تہذیب کو اڈاپٹ کر چکے ہیں بلکہ وہ اسرائیل کو بھی تسلیم کر چکے ہیں۔ یہ بنو حنیفہ آل سعود نے جو کچھ اسلام کے ساتھ کیا آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، مجھے اس پہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد آگے چلیں، بنو تمیم، قطر جو ہے اس وقت اس پورے ایشیا میں CIA کا سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ قطر میں ہے۔ لیکن مجھے ایک حدیث بالکل ہے، غلط بیانی نہیں کرنی، کوئی چیز چھپانی نہیں۔ ایک حدیث سیدنا ابو ہریرہ کی روایت سے ہے، بالکل مضبوط سند کے ساتھ ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے بنو تمیم کے جو لوگ ہوں گے وہ سب سے زیادہ قوت کے ساتھ دجال کے ساتھ لڑیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قطر والے بنو تمیم ہیں، اگر یہ یہاں سے دجال نہیں نکلے گا، ٹھیک ہے جی، یہاں دجال سیٹل نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز رونما ہو جائے کہ یہ جو ہیں یہ پھر اینٹی ہو جائیں اس دجالی سسٹم کے، کوئی ایسا انقلاب وہاں پہ آ جائے۔ لیکن دوستو، اگلے 5 سے 6 سالوں کے درمیان اللہ میری اور آپ کی زندگی رکھے تو UAE اسرائیل اور امریکہ کا سب سے بڑا ملٹری بیس بننے جا رہا ہے، سب سے بڑا جاسوسی کا اڈا، اور سب سے زیادہ انسٹالیشنز اسرائیل اور یہودیوں کی جو ہیں وہ دبئی اور ابو دھابی اور شارجہ میں لگنے جا رہی ہیں۔ وقت کا انتظار کریں۔ میری سٹڈی کے مطابق، میرا علم جو کہتا ہے، پاکستان کو اگلا بہت بڑا تھریٹ جو ہے وہ UAE کی سلطنت سے ہوگا، کیونکہ در پردہ اس کو اسرائیل کمانڈ اینڈ کنٹرول کر رہا ہوگا۔ یہ بڑا خوبصورت نقشہ بنتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی 2 احادیث کہ دجال مشرق سے نکلے گا۔ مشرق کے بارے میں کیا ہے؟ مشرق میں سب سے پہلے نجد ہے، نجد کے بعد قطر ہے، قطر کے بعد UAE ہے، اور نجد میں سے کیا اٹھا؟ نجد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی، بلکہ کہا شیطان کا سینگ وہاں سے نکلے گا۔ اور نجد سے نکلنے والے قبائل بعد میں انہوں نے حجاز کا تاریخی 2 بڑے کام انہوں نے کیے ہیں دوستو، بہت بڑے مظالم کیے ہیں انہوں نے۔ حجاز نام تھا اس سرزمین کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے حجاز تھا۔ حجاز کے نام کے ساتھ ہمارے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں اور بیٹھتی ہیں۔ حجاز ہمارے خون میں سرایت کر چکا ہے، لیکن انہوں نے حجاز کا نام بدلا، اور جس مملکت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب کہا کرتے تھے، اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور اس کو اپنے خاندان کے نام کے اوپر سعودی عرب کا نام دیا۔ یہ مسلمانوں کی مرکزیت کو ختم کرنے کی اور ایک خاندان کو، ایک خاندانی شخصیت پرستی کی ایک بہت بڑی سازش تھی۔ اس کے بعد ایک اور بہت بڑا جرم جو بنو عبد قیس یا بنو یاس جو نجدی قبائل ہیں جو انہوں نے کیا ہے، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد پہلی دفعہ ان ملعون حکمرانوں نے عرب پر کے جزیرے کے اوپر بت پرستی کروائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکل کہا تھا کہ جزیرۃ العرب پر بت پرستی نہیں ہو سکتی۔ سیدنا عمر فاروق نے یہاں سے تمام غیر مسلموں کو نکال دیا تھا، اور پرٹیکولرلی انہوں نے یہ آرڈر ایشو کیا تھا کہ کوئی معبد، کوئی بت، کسی قسم کا کوئی جزیرۃ العرب کی سرزمین پر نہیں ہوگا۔ اس وقت سے لے کر آج تک 1441 ہجری تک، آج سے 2 سال پہلے تک، کبھی عرب کی سرزمین پر بت پرستی نہیں ہوئی۔ لیکن ان ذلیل انسانوں نے
وہاں پر انڈیا کا ایک مندر کھولا اور وہاں سرے عام بت پرستی کی گئی. اور میرے دوستوں وہ مندر اتنا بڑا اور اتنا شاندار ہے کہ انڈیا کے مندر اس کے سامنے شرماتے ہیں. وہ اس پہ اتنا پیسہ لگایا گیا ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب میری امت کے کچھ قبائل دوبارہ بت پرستی نہ کر لیں. تو اماں نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے آنے کے بعد اور آپ کی فتح کے بعد تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں بت پرستی کا خاتمہ ہو جائے گا. فرمایا نہیں، میں اپنی آنکھوں سے عرب کے کچھ قبائل کی عورتوں کے جو سیرین ہیں ان کو مٹکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، بتوں کا طواف کرتے ہوئے. میرے دوستو، اس جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بیان فرمائی ہیں. ایک یہ کہ جزیرۃ العرب پہ میری امت کے کچھ قبائل بت پرستی لے کے آئیں گے. وہ کون ہوں گے؟ وہ کون ہیں؟ وہ یہ نجدی قبائل ہیں بنو یاس کے، اور ان کے سرین مٹکیں گے. میننگ دیر بائی کہ وہاں اریانی اور فحاشی ہوگی. اور یہ سارا کچھ آج ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. کتنے سچی چیزیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. دوستو، اگر مشرق کی طرف آگے چلے جائیں تو اس کا کوئی تک نہیں بنتا. حقیقت حال اللہ کو علم ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ مشرق کی طرف ایک لائن کھینچتے ہیں، وہ ریاض سے گزرتی ہوئی، قطر سے گزرتی ہوئی، ابو دبئی سے گزرتی ہوئی سمندر میں جاتی ہے. اور سمندر میں نیچے سے، پاکستان کے بالکل نیچے سے، جس طرح سے خدا بچا رہا ہے پاکستان کو اس لائن سے، ایسے نیچے گزر کے سیدھا انڈیا میں داخل ہوتی ہے. اور پھر آگے انڈیا، بنگلہ دیش، تائیوان، چین اور آگے سمندروں میں چلی جاتی ہے. تو دوستو، میرا انالیسس یہ ہے کہ دجال جب شخصیت کے طور پر وقوع پذیر ہوگا تو وہ انہی مشرق کی صفت آنے والی جو اڈے بنے ہوئے ہیں ان سے کہیں کے اوپر نکلے گا. اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ اپنی تمام تر کوشش کے باوجود مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. اور مشرق سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خراسان سے آنے والی جماعتیں مہدی کا حکومت مضبوط کریں گی، اور بنو تمیم کے لوگ میری امت میں دجال کے خلاف سب سے سخت مزاحمت کریں گے. یہ ہم دیکھیں گے، ہم نہیں تو ہماری نسلیں دیکھیں گی. لیکن ابھی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ تھوڑا سا سوچیں کہ ہمارے حجاز مقدس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہمارے جزیرۃ العرب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. آگے کہ اس دجال کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس دجال سے بچنا کیسے ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کا نسخہ بتایا ہے. ہم ڈیٹیل میں اگلے ویلاگ سے سورۃ الکہف کا جو ہے سٹڈی وہ شروع کریں گے، اور انشاءاللہ یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ، اور انشاءاللہ ضرور جانیں گے اللہ کے فضل اور کرم سے، اس کی دی ہوئی نعمت ذہن اور علم کی وجہ سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر اور مرشد مانتے ہوئے ہم وہ نسخہ تلاش کرنے میں کامیاب ہوں گے کہ جس سے دجال سے بچا جا سکے گا. اور انشاءاللہ ہم بچیں گے، ہمارے بچے بھی بچیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہم انی اعوذ بک من شر مسیح الدجال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.